अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में बर्बरियत और फ़िज़ाई बमबारी का सिलसिला जारी है। इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ और जंगी जराइम का मुर्तकिब इज़राइल अपने जराइम को जारी रखे हुए है और अब तक एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अमवात और शहदा की तादाद 11,500 और जिसमें 7,500 ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं और 29,000 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं। पहले गज़ा और फिर उसके बाद मशरक़ी और फिर उसके बाद मगरबी सरहद से इनखला का धमकी दी गई इजरायली अफवाज की जानिब से। इवन के इनखला के दौरान भी और पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर भी मुतअद्दिद हमलों का सिलसिला अब तक जारी है, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इसी हवाले से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 10% अफराद को सिर्फ ग़िज़ा मुहैया की जा रही है। 90% अफराद अब भी गज़ा की पट्टी में और महसूर अफराद मुंतज़िर हैं ग़िज़ा के। और दूसरी जानिब अल-शिफ़ा हॉस्पिटल को भी महसूर बना दिया गया। इजरायली अफवाज उसमें दाखिल हुई। झूठा प्रोपेगेंडा, पहले वीडियो जो है वो पोस्ट की गई, फिर उसको रिमूव कर दिया गया। और इवन एक बदतरीन मिसाल जो कायम की गई, यानी जो हॉस्पिटल के अंदर कार्डियो डिपार्टमेंट है, किडनी है, ट्रामा है और कुछ सेंटर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और गैर फाल कर दिया गया। 90% हॉस्पिटल्स इस वक्त ईंधन से महरूम हैं, बिजली नहीं है, मोबाइल से जो है माइनर और मेजर सर्जरीज़ की जा रही हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जिस पर अक़वाम आलम की एक मुजरिमाना खामोशी पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। सिक्योरिटी कौंसिल का 5वां इजलास हुआ, यानी जो 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं, और उसमें जंग के वक्फे की गुजारिश की गई, लेकिन बदकिस्मती से इजराइल ने उसे भी मुस्तरद कर दिया। बजाय कि सीज़ फायर की बात होती, जंग बंदी की बात होती। इसके क्या नताइज सामने आएंगे, क्योंकि इजराइल इस वक्त जंगी जराइम का मुर्तकिब और एक कातिल अफवाज बनकर पूरी दुनिया में सामने। इनका मुहासरा कैसे होगा, इनका मुहासबा कैसे होगा, इनका एहतसाब कैसे होगा, ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे, तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मतीन हैदर साहब, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर पर आपकी बड़ी गहरी ग्रिप है, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक फैसल खान साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाइला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर इन्वेस्टर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाज़िया चीमा माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की, और आजकल की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। बल्कि मैं डॉक्टर शाज़िया आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ये बताइएगा कि बहुत सारी हमने येलो जर्नलिज्म की बात भी की, बहुत हमने, क्योंकि जो हमारा फोर्थ पिलर है इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें ये नज़र आ रहा है कि एम्बेडेड जर्नलिज्म नज़र आया है, यानी जो इसराइली अफवाज के हमरा जो कुछ सहाफ़ी हैं वो डिसइंफो फैला रहे हैं और इसराइली अफवाज के साथ मिलकर एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। क्या समझती हैं आपको इस प्रोपेगेंडे को कैसे काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि झूठे आदाद शुमार और स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने आ रहे हैं। ये झूठा प्रोपेगेंडा कर पाने की एक बुनियादी वजह यह है कि इसराइल किसी न्यूट्रल या अनबायस्ड मीडिया आउटलेट को वहाँ पे एंटर ही नहीं होने दे रहा है। इसका सिंपल आंसर तो ये है, वो सारे उसके पेड जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं। लेकिन मसला ये है कि जो उसके पेड नहीं है, ब्रॉडर वेस्टर्न मीडिया जो है वो भी वही ट्यून बजा रहा है जो कि वेस्ट और इसराइल की है। अगर किसी के अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत आपको नजर आती है तो वो जनरल पब्लिक में नजर आती है, जो कि सड़कों पे निकली हुई है और एहतजाज कर रही है। इनकी जो एक नफरत है खासतौर पे मुसलमानों के लिए, चाहे हम उसको चंद लम्हों के लिए भूलना भी चाहें कि नहीं, बात को किसी और ऑब्जेक्टिव तरीके से करते हैं, ये रिलीजियस बात नहीं है, ये बात घूम फिर के आपको मजहब के गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। ये ऑटोमन एम्पायर के बाद से वेस्ट जो है इस बात को समझ ही नहीं पाया है कि दोबारा से हम कभी इस्लाम जो है वो इतनी ताकत की सूरत में हम बर्दाश्त कर पाएंगे। आप जिस रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस में, मेरी उससे बहुत रिजर्वेशंस हैं। रेजोल्यूशन पास हो गई है जिसके अंदर 3P कंट्रीज जो है वो अब्सटेन किए हैं। ये तो पहले ये समझने की बात है कि उसमें यूके, USA और रशिया जो है वो एब्सेंट है, उन्होंने वोट ही नहीं किया है। और ये अगर 4 नाकाम रेजोल्यूशंस के बाद 5वीं जो है वो कामयाब हो भी गई है तो वो फलस्तीन और हमास के हक में नहीं है। उसकी 2 शर्तें उसमें मनवाई गई हैं, एक ये कि आर्जी जंगबंदी होगी और दूसरा ये कि आप यरगमाली जो है हमास उनको वापस करेंगे। आर्जी जंगबंदी कभी भी इस मसले का हल नहीं है। डॉक्टर शाजिया, मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा। ये तो
جنگی جرائم کو تقویت دینے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹانس یا یہ جو ایک ڈکلیریشن جس کی آپ بات کر رہی ہیں، یعنی اسرائیل کو مزید موقع دیا جائے، حماس جو ہے وہ تو یرغمالیوں کو چھوڑ دے گا، وقفہ کر دیا جائے گا، یہ تو سیز فائر کی تو کہیں بات نہیں ہوئی ہے نا، جنگ بندی کی تو کہیں بات نہیں ہوئی. اور سیز فائر بھی چند گھنٹوں کا اگر ہو جائے گا تو لوگوں کے حالات تو نہیں بدلیں گے. آپ وہاں پہ جنگی کرائم جو ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. الشفا ہاسپٹل آپ نے برباد کر دیا کہ اس کی بیسمنٹ کے نیچے 3 فلور ہیں اور اس کے بارے میں فیبریکیٹڈ ویڈیوز جو ہیں جی بنائیں. تو اب آپ ہمیں دکھا دیں کہ وہ کہاں ہیں. آپ کو وہ 3 فلور کہیں نہ کہیں ملے تو ہوں گے جو اس کی زمین کے نیچے بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے اتنے لوگوں کی جان لے لی. لیکن ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی مجرمانہ خاموشی کی آپ نے بات کی. ابھی ہم نے چند ماہ پہلے ہی منی پور پہ ایک پروگرام کیا تھا. وہاں پہ عیسائیوں کا پرچ انڈین گورنمنٹ نے کیا، ان کے چرچز جلا دیے. آپ کو یاد ہوگا کہ یورپین یونین کا کتنا اگریسو رسپانس تھا اور کتنی میٹیکولسلی اور کتنا ٹائم کے ساتھ انہوں نے اس پورے مسئلے کو ختم بھی کیا اور رکوایا بھی صحیح. تو جس مسئلے کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، رکوانا چاہتے ہیں، اس کو رکوا لیتے ہیں. جس کو نہیں ختم کرنا ہوتا اس کو اسی طرح پرولونگ کرتے ہیں. بالکل بہت سارے ایشوز ہیں بین الاقوامی. ڈاکٹر شادیہ میں آپ کی بات، کیونکہ اگر ایسٹ تیمور اور ساؤتھ سوڈان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے میں بہت شدت اور جلدی دکھائی گئی، لیکن یہ جو ایک مسئلہ جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس پر ہم بار بات کریں، ابھی تک میں دوبارہ آپ کی طرف ہوں گا. نائلہ چوہان صاحبہ، متین صاحب سے بھی ہم آف دی ریکارڈ بھی بہت ساری ابھی باتیں کر رہے تھے. 5 اب تک اجلاس ہو چکے ہیں سیکیورٹی کونسل کے. P5 کے مستقل اراکین ہیں. پہلی کو جو ہے وہ امریکہ نے ویٹو کیا، پھر اس کے بعد جو دوسرا تھا پہلا روس نے کیا، دوسرا امریکہ نے کیا. 2 پہ جو ہے وہ تعداد ہی پوری نہیں ہوئی، اراکین کی تعداد پوری نہیں ہوئی. اور اب جا کر امریکہ، برطانیہ اور روس نے بھی اس ووٹنگ میں حصہ، یہ 5واں جو اجلاس ہے اس میں حصہ نہیں لیا. یعنی 7 اکتوبر سے اب تک 5 ہونے والے اجلاس، کوئی اس کا رزلٹ ایسا سامنے نہیں آیا. اسرائیل تو بربریت کے سلسلے کو مزید شدت لا رہے ہیں اس میں. دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے. اور اگر آپ کو آئی ایم شیور آپ کو پتہ ہے کہ 1950 میں یہ ریزولوشن 3 نومبر کو ہوئی تھی، یونٹی فار پیس، یونائٹڈ فار پیس. اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر UN سیکیورٹی کاؤنسل اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اور ویٹو کی پاور 1 یا 2 یہ جتنے ممبران اس کو ابیوز کرتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے پاور جنرل اسمبلی کو دے دی جائے گی. اور پھر جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشن ہوگی وہ امپلیمنٹیبل ہو جائے گی. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ بڑی چالاکی کی گیم کھیل رہے ہیں. ریزولوشن پاس بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ایکشن بھی نہیں کر رہے ہیں تاکہ یہ جنرل اسمبلی کے اندر نہ چلی جائے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ دیکھیے 1967 سے پہلے جو اسرائیل کا حصہ تھا اور اب جو ان کا حصہ ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ ان فلسطینیوں کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے، وہ جس سڑک پہ چل رہے ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کی سڑک ہے. بالکل. So it's a very painful experience. But اب ساؤتھ افریقہ نے کہا ہے کہ جی اسرائیل کو لے کے جائیں گے ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وار کرائمز کے خاطر. تو یہ نہیں ہے کہ دنیا خاموش ہے، لیکن کب مؤثر ہوتی ہے اس میں ابھی کافی نیگوسیشنز کی ضرورت ہے. جزوی رد عمل نظر آ رہا ہے نائلہ چوہان صاحب، جزوی ہے، کوئی ایگریسو ٹون کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے بین الاقوامی سطح پر. اور ویسٹ کا ایک حد تک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ایک جسچر وہ بتا رہا ہے کہ وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. ڈپلومیسی ہوتی ہی جو ہے وہ نیگوسیشنز کے تھرو ہے. آپ ڈنڈا ماری نہیں کرتے ہیں، آپ گفتگو سے کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی جو اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ ابھی کیلیفورنیا میں ہے، سین فرانسسکو میں ہے، ایپیک کا سمٹ ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے ان کی بائیڈن صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے غزہ کا موضوع چھیڑا ہے. جی بالکل. اور اس میں بائیڈن نے بھی انہیں کہا کہ جی آپ ایران کو کنٹرول کر لیں تو ہم باقی چیزیں سنبھال لیں گے. مطلب دے آر ٹرائنگ ٹو نیگوشیٹ کہ وہ جو اب ہوتیز کا جو ایلیمنٹ بیچ میں شامل ہو گیا. پہلے تو صرف حزب اللہ اور حماس کی بات ہوتی تھی، اب ہوتیز بھی بیچ میں آ گئے.
اگر یہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو یہ پھر مسئلہ پھیلے گا. اچھا یہ فاروق فیصل خان صاحب، جہاں سیکیورٹی کونسل کی ذمہ داریاں ہیں، UNGA کی ذمہ داریاں ہیں، ان کی سیکیورٹی جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں، وہیں پہ ہمارا جو فورتھ پلر ہے، بین الاقوامی سطح پہ بھی اگر ہم بات کر لیں تو امبیڈڈ جرنلزم، جس کی میں نے ابھی ڈاکٹر شازیہ سے بھی بات کی کہ وہ ڈس انفو کی وجہ بنے، اور اس ٹول کا استعمال اسرائیل بڑے بھرپور انداز سے کر رہا ہے، تو ان کا تو محاسبہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کا محاسبہ بھی تو ہمارے فورتھ پلر نہیں کرنا ہے، ان کا محاسبہ تو اور کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں فورتھ پلر کا محاسبہ جو ہے اس کا ویور کرتا ہے، اور عالم اسلام کی بات کی جا رہی ہے، باقی ساری بات کی، ایک چیزیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ اسلام کا اور عیسائیت کا یا یہودیت کا مسئلہ نہیں ہوا. جو کچھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے جس طریقے سے، اس میں وہ اب ایک انسانی مسئلہ بن چکا ہے، ہیومینٹیرین ایشو بن چکا ہوا ہے. لیکن جب اب اس طرف دنیاوی حقیقتوں کی طرف ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو طاقتیں ہیں، جو طاقت ہے، جو حکمرانی کر رہے ہیں، انہیں انسانیت سے کوئی سروکار نہیں ہے. انہیں اپنی حاکمیت سے اور اپنی برتری ثابت کرنے کا جو ہے نا وہ اس پہ وہ چل رہے ہیں، اور طاقت کے آگے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ہیومن کانشیس جو ہے وہ نہیں سویا. جو سب سے اچھی بات جو ہے نا، جو سب سے اچھی بات جو امید کی کرن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہیومن کانشیس جو ہے وہ ابھی انسانی ضمیر زندہ ہے، انسانی ضمیر زندہ ہے. اور وہ آپ کو انسانی ضمیر جو ہے وہ برطانیہ کی سڑکوں پہ بھی نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو بیلجیم میں بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ یہودیوں میں بھی نظر آ رہا ہے، یہودیوں میں بھی امریکہ کے یہودی بھی یہودیوں میں نظر آ رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں جہاں طاقت اور ضمیر کی جنگ جاری ہے، تو طاقت تو فی الحال جو ہے ہمیں وہ بھاری نظر آتی ہے. لیکن اگر ہم جہاں ضمیر کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، عالم اسلام میں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ مغرب میں جو ہے نا یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، ہمیں وہاں پر جا کے اپنی بات کرنی چاہیے، وہاں کے لوگوں سے ملنا چاہیے، عالم اسلام کو وہاں سے جا کے ملنا چاہیے، کیونکہ ہماری آواز نہیں سنی جا رہی. بالکل ہمیں مسلم دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے، کبھی کچھ قرار دے دیا جاتا ہے. تو جب تک ہم مغرب کی آواز کو اپنے ہم آواز نہیں کریں گے، وہاں کی بڑی آوازیں جو ہیں وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، حماس کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، جنگ بندی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، تو جب یہ سارے لاکھوں کروڑوں کے مظاہرے ہوں گے تو یہ جو ہے وہ فورتھ پلر کا محاسبہ کریں گے. جب وہ عوامی رائے عامہ کو اس کا عکاس نظر نہیں آئے گا، ان کی نشریات میں جو ہے عوامی اس کی رائے نظر نہیں آئے گی. لیکن میرا جو سوال تھا فاروق فیصل خان صاحب کہ ہم نے فورتھ پلر نے ہی کاؤنٹر کر کے حقائق کو جو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کا اپنا ایک اسٹریٹجک سٹانس ہے، اور ایک تصویراتی اس کا ایک موقف ہے، اور سخت موقف ہے. ہمارے ترجمان دفتر خارجہ نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ قصداً جان بوجھ کر اس کو انسانوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں، انسان نہ نظر آئیں غزہ میں. پاکستان واضح موقف لے کے رکھ رہا ہے. ہم بدقسمتی سے کافی پیچھے کھڑے ہیں. ہمارا میڈیا اور ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہم اس کو تقویت بخشیں اور پوری دنیا تک یہ میسج پہنچائیں. ڈاکٹر صاحب آواز تو دیکھیں پاکستانی میڈیا اٹھا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے، ڈائریکٹ رسائی نہیں ہے، انڈائریکٹلی اسے چیزیں آ رہی ہیں. لیکن دیکھیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے. اگر آپ 1967 کی چلے وہ بھی بہت پیچھے، آپ 78 میں صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں میں جو کچھ ہوا تھا، تو اس وقت تو میڈیا اتنا آزاد نہیں یا اتنے ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی. لیکن اب تو ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے. وہاں پہ جو لوگ بھی ہے، چاہے وہ کیمرے سے شوٹ کر رہے ہیں، کسی سے شوٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ کلپ سامنے آ رہی ہیں، وہاں پہ جو بربریت ہو رہی ہے، جو مظالم ہو رہے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ طاقتیں جو ہیں وہ خاموش ہیں، لیکن یہ جو چیخیں ہیں، جو ظلم اور جو بربریت ہے، یہ شاید ان کو رات کو سونے بھی نہ دیتا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ مظاہرے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے لیے رائے عامہ جو ہموار ہوتی جا رہی ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور وقت آئے گا، یہ عارضی جنگ بندی والی بات جو ہے بالکل یہ اسرائیل کو جو ہے سہولت دینے والی بات ہے. یا تو جنگ بندی ہو، تو یہ عارضی جنگ بندی کا کوئی سوال نہیں ہے. اگر آپ عارضی جنگ بندی پہ آمادہ ہو جائیں گے یا آمادہ کر دیا جائے گا، تو وہ جو آوازیں جو فلسطین کے لیے، جو حماس کے لیے جو اٹھ رہی ہیں، وہ بھی گھروں کو واپس چل جائیں گی. جو باہر سڑکوں پہ آئی ہوئی ہیں، جو اپنی آواز بلند کر رہی ہیں، اپنے ہر پلیٹ فارم سے بلند کر رہے ہیں، OIC کو، مسلم ممالک کو، جو ان سے ہمدردی رکھتا ہے، انہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان کی آواز کے ساتھ ہم آواز الگ نہ کریں. یہ بالکل آپ ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی کام نہیں آ رہا. متین حیدر صاحب، ان تمام حالات پر آپ کی گہری نظر ہے. میں اس لیے بھی آپ کے پاس لاسٹ میں آیا ہوں کہ آپ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں WHO
ایمنسٹی انٹرنیشنل، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس، عالمی تنظیمیں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی ہیومن رائٹس کمیشن، یہ سب مل کر اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے چکا ہے. اس کے باوجود بھی ابھی تک اسرائیل بیک فٹ پہ نہیں کیا. کیا وجوہات لگتی ہیں، کیوں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم موضوع آج اہم موضوع کا انتخاب کیا. اور یہ جو نقطہ اسپیسیفکلی ہر ٹاک شو میں، ہر پروگرام میں، ہر تجزیے میں بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور یہ کس نے انیشیٹ کرنا ہے اس کے خلاف یہ کیس. یہ یقینی طور پہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق اس کی یونائٹڈ نیشن نے اپروول دینی ہے، اور اس اپروول کے بعد اسے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ICC میں اس مقدمے کو دائر کیا جانا ہے. اس میں UN ہیومن رائٹس کمیشن جو جنیوا میں ہے وہ اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، ڈیلیبریشنز کر چکے ہیں، اسٹیٹمنٹس دے چکے ہیں. اور جس طرح دیگر اداروں کا آپ نے ذکر کیا، تو بالکل انٹرنیشنل لاء کے مطابق اس وقت اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ بالکل تیار ہے. اس کی یونائٹڈ نیشنز ایگزیکٹلی یونائٹڈ نیشنز نے اس کی اپروول دینی ہے، اور اس کی اپروول کے بعد جو ہے جس طرح نائلہ صاحبہ نے کہا کہ وہ UNGA میں جائے گا، UNGA میں جائے گا اور ریزولوشن پاس ہوگی. اس کے نتیجے میں آپ نے جس طرح پہلے بھی دیکھا کہ ICC میں سابق یوگوسلاویہ کا جو سارا مدعا تھا، اس میں جو جنگی جرائم کا معاملہ تھا، مقدمہ تھا، وہ بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں گیا. تو اس وقت تمام حقائق، کلپس، رپورٹس، اور یہ صرف میڈیا کے نہیں، یونائٹڈ نیشنز کی اپنی جو مانیٹرنگ رپورٹس ہیں، جو انٹرنیشنل ایجنسیز کی اپنی تمام تر رپورٹس ہیں، وہ اس چیز کو ثابت کر چکی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں جنگی جرائم کا مرتکب ہوا. اور ہاسپٹل کا خاص طور پہ ذکر کریں گے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہسپتال پر اسرائیلی اٹیک کو ایک مرتبہ پھر جسٹیفائیڈ قرار دیا، جو انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. اور اس کے اوپر ابھی تک جو چیز سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کسی بھی قسم سے وہ اپنا الزام ثابت نہیں کر سکا کہ نیچے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا حماس کا. بھی تمہاری لڑائی حماس کے ساتھ ہے، ہاسپٹلس کو آپ کیوں اٹیک کر رہے ہیں؟ اور اس کے اوپر جو ہے وہ جب حقائق سامنے لائے گئے، یونائٹڈ نیشنز نے جب کہا کہ اس کے نیچے تو کسی قسم کا کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نہیں تھا، تو ابھی اسرائیل کی جانب سے اس کے اوپر خاموشی ہے. اور وہ جو پہلے جس ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا، پہلے انہوں نے ایک فکٹیشیس فیک مٹیریل کے ساتھ ٹویٹ اپلوڈ کیا، BBC نے بھی تردید کی ایگزیکٹلی. اور پھر اسرائیل انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بہت پریشر کر رہا ہے، لیکن BBC کے اوپر بہت پریشر ہے آبجیکٹیو اور بیلنس رپورٹنگ کا. الجزیرہ کو تو بالکل ہی اس کو تو بالکل ایکسیس نہیں دے رہے. اب CNN اور BBC نے یہ کرنا شروع کر دی ہے، انہیں کہا کہ دس انفارمیشن could not be verified from either side، لیکن وہ کانٹینٹ ڈال رہے ہیں چونکہ پہلے ان کی جو بائسنس تھی، ان کا تعصب تھا، ان کی تنگ نظری تھی، وہ سامنے آ چکی تھی. اب کم از کم یہ میڈیا حقائق کو سامنے لا رہا ہے، اسرائیل کا بھی موقف دے رہا ہے، ساتھ حماس کا بھی موقف دے رہا ہے، دونوں موقف. اور بیلنسڈ آبجیکٹیو رپورٹنگ کا اصول ہی ہے کہ آپ دونوں سائیڈ کے موقف کو سامنے لائیں. ایک سوال بہت زیادہ عالمی مبصرین بھی اس پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، پھر لیگ آف نیشن کے بعد اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آتا ہے، 3 سال فوراً پھرتی دکھائی گئی، انسانی حقوق کونسل بنا دی جاتی ہے. اپنے مفادات کے تو ذیلی ادارے مغرب عرصہ دراز سے بنا رہا ہے. یہ جو عمل درآمد باڈیز ہیں، اس کے حوالے سے سوالات بہت زیادہ اٹھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن باڈی جو ہے وہ مؤثر نہیں ہے، اور اگر امپلیمنٹیشن باڈی کو مؤثر کر دیا جائے تو اس کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ بھی بہت اہم نکتہ آپ نے کیا کہ اس کے لیے انفورسمنٹ جسے کہتے ہیں، امپلیمنٹیشن اینڈ انفورسمنٹ بہت ضروری ہے. اور اس کی راہ میں رکاوٹ خود سلامتی کونسل کے ویسٹرن جو 3 ارکان ہیں وہ خود ہیں. اور وہ جب بھی انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کی بات آتی ہے، جب بھی ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، تو وہ اس چیز کو ویٹو کر دیتے ہیں. چین اور روس کب تک سیریا کی، عراق کی، لیبنان کی، فلسطین کی، کشمیر کے اوپر اور ان تمام یمن کے اوپر کب تک چیزوں کو سپورٹ کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کے خلاف ہونے والی جو مووز ہیں، ریزولوشنز ہیں، اور انڈیا کی جتنی بھی مووز آئیں سیکیورٹی کونسل میں پاکستان کے خلاف، چائنا نے ہمیشہ اسے ویٹو کیا. لیکن ویسٹرن ورلڈ کا اس وقت اور اس کانفلکٹ میں جو رول اور جو نقطہ نظر اور جو موقف اور جو ان کا تمام تر جانبدارانہ رول نظر آیا ہے، اس نے دنیا کے امن اور سیکیورٹی کو شیٹر کر کے رکھ دیا. اور اسپیسیفکلی ٹو یور کویسچن، اس کو امپلیمنٹیشن کرنا، اگر کوئی آرڈر
کوئی انفورسمنٹ یو این جنرل اسمبلی کی جانب سے کی جاتی ہے, سیکیورٹی کونسل کی جانب سے کی جاتی ہے, تو اس پہ عمل درآمد کرانا بھی یو این سیکیورٹی کونسل کی ذمہ داری ہوگی. لیکن ایشو یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت نہ سیکیورٹی کونسل کو مان رہا ہے, نہ یو این جنرل اسمبلی کے ریزولوشنز کو مان رہا ہے, نہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن کے سربراہ کے سٹیٹمنٹس کو مان رہا ہے, نہ ہی یورپ کے اندر سے جو آوازیں جو ہے اور بے لگام گھوڑے کی طرح جو ہے وہ چڑھ دوڑا ہے مسلمانوں پر. پھر اسلاموفوبیا کے حوالے سے خیر یہ بڑا چیپٹر ہے, اس پر پھر بھی ہم کبھی بات کریں گے کہ اسلاموفوبیا کا ایک فیکٹر زائنسٹ کا عروج اور پھر پناہ گزین سے جو ہے وہ قابضین تک کا جو سفر ہے, اور پھر جو پیسفل یہودیوں نے جو جس طریقے سے اسرائیل کی اس انتہا پسند پالیسیوں کی مخالفت کی, وہ بھی قابل ستائش ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں. ڈاکٹر شازیہ میں آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ ہر ملک جو ہے وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن سے کتراتا ہے, خوف زدہ ہوتا ہے. اردن نے بھی بہت سارے معاہدوں سے وہ پیچھے ہو گیا ہے, دستخط سے انکار کر دیا ہے. کئی ممالک ایسے ہیں جو سفارتکاری میں اثر نو جائزہ لے رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ جو سفارتکاری ہے. تو کیا یہ ڈپلومیٹک آئسولیشن بھی کام نہیں دکھا رہی, اس سے بھی اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ ڈپلومیٹک آئسولیشن اور اکنامیکلی چوک ہونا تو سب سے مؤثر بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم شروع کے پروگرام میں خود ہم اس پلیٹ فارم پہ پہنچ کے, ہم کوئی بہت بڑے ڈپلومیٹ نہیں ہیں, لیکن ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے اپنی تمام تر نائبنس کے ساتھ کہ اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ آپ ڈپلومیٹیکلی اور اکنامیکلی اس کو چوک کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں, ایسا کیا نہیں گیا یونانیمسلی, اور اس کی ریزنز جو ہیں وہ بہرحال جو بھی ہیں, ہر سوورن کنٹری کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ڈیسیجنز, اور باقی یہ کہ یہ چیزیں سرفیس پہ ہوتی بھی نہیں ہے. یہ ڈپلومیسی ویسے بھی بیک چینلز پہ ہو رہی ہوتی ہے. دیکھنے میں جو ہمیں پیرالل آرمیز نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی آئسولیشن میں کام نہیں کر رہی ہوتی. تو اس میں بھی اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ فلسطینی یا حماس ہمیں اپیرنٹلی اکیلے نظر آ رہے ہیں تو وہ انفیکٹ اکیلے ہیں ہی. لیکن اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں متین صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ وہ جو فرما رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے, وہ کسی کی نہیں سن رہا ہے, وہ اقوام متحدہ کی نہیں سن رہا ہے, وہ سلامتی کونسل کی نہیں سن رہا ہے. تو میں پچھلے 10-15 دن سے جو پلس یہاں پہ لے رہی ہوں, جتنے لوگوں سے میری بات یہاں پہ ہو رہی ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اب امریکہ کی بھی نہیں سن رہا ہے, جس کی ہاتھ میں جو ہے اس کی ڈوریاں ہیں اب وہ ان کی بھی نہیں سن رہا. علامہ محمد اقبال شاعر مشرق جو ہے وہ اپنی شاعری سے ہمیں سمجھا چکے تھے کہ پنجہ یہود کا جو انہوں نے ذکر کیا تھا وہ تو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. اکانومی کیپچر ہوئی ہے اوورال, اگر ہم دیکھیں دنیا اور طاقتور ممالک کی اکانومی کو کیپچر کیا ہوا ہے اسرائیل نے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ امریکہ اس وقت شدید اس کے پاور کوریڈورز میں پینک ہے. وہ اس جنگ کو جاری نہیں رکھنا چاہتے ہیں, وہ اس جنگ کو ختم بھی ابرپٹلی نہیں کر سکتے ہیں, اور اسرائیل کے پاس کوئی وار اسٹریٹجی نہیں ہے. وار اینالسٹ کہتے ہیں کہ جو اسرائیلی آرمی ہے وہ ریزروسٹ کی آرمی ہے اور وہ بیٹل ٹرینڈ نہیں ہے, ہارڈن نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ کیجویلٹیز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں, کیونکہ ان کے پاس ڈے ٹو ڈے اسٹریٹجی ہے, ان کے پاس کوئی وار اسٹریٹجی ہے ہی نہیں. یہ ایک ابرپٹ ڈیسیژن سٹارٹ ہوا جب حماس نے اٹیک کیا, تو ان کا خیال تھا کہ ہم ایک پروپوگینڈا کر لیں گے, ایٹروسٹی پروپوگینڈا کا اس کو نام دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایٹروسٹی ہوئی ہے, ہم اس کو پروپوگینڈا کریں گے اور اس کے بعد ہم فلسطین کا نام و نشان ختم کر دیں گے. ڈاکٹر شازیہ ہٹلر کے پاس بھی تو کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں تھی نا اس کی افواج کے پاس, تو بہانہ تو تیار تھا نا, ابھی بھی بہانہ ہے کہ بھائی بالکل یہ ایٹروسٹی پروپوگینڈا ان کو بیک فائر کر گیا, جس کو جو بائیڈن نے بھی کہا, براک اوباما نے اپنی ایک سپیچ میں کہا کہ یہ جو کچھ بھی اسرائیل کر رہا ہے وہ اس کو بیک فائر کر جائے گا. کیونکہ اگر ہم ان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو یہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کو اچیو کرنے کے کا چند قدم پیچھے تھے, اور اب یہ خود مان رہے ہیں کہ اس پورے مسئلے کا آرگینک آؤٹ کم جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ امریکہ جو ہے وہ پچھلے 25 سال سے اس پورے خطے میں نارملائزیشن کر رہا ہے, اس پہ وہ اسرائیل پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور اسرائیل کو اس نے اپنا بیس کیمپ بنایا ہوا ہے اپنی اس پورے عربین پینسویلا میں اپنی ہیجمنی کو مینٹین کرنے کے لیے. اسرائیل کے اندر اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ ایک ایسا آؤٹ فٹ جس کو وہ کوئی اسٹیٹ یا کوئی بڑی چیز بھی نہیں مانتا, وہ اس کو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کہتا ہے, اس کے سامنے وہ کھڑا نہیں ہو پایا. اب مایوسی کے عالم میں وہ اپنی اینگر اور اپنا گلٹ جو ہے اپنے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس کے پولیٹیشنز اور جنرلز جو کہ خود آنسریبل ہے کہ آخر
اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ تمہارے سے ہوا کیسے, یہ اٹیک ہو کیسے گیا, کیا کروایا گیا تم نے؟ کانسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ کروایا گیا, اگر کروایا گیا تو کیوں کروایا گیا, اور اگر نہیں تو پھر تم سے رکا کیوں نہیں؟ تو اب وہ اس حالت میں نہتے فلسطینیوں پہ جو ہے وہ بے دریغ حملے کیے جا رہے ہیں, لیکن ویسٹ میں اس پہ بہت پینک ہے. ویسٹ اس جنگ کو جاری نہیں رکھنا چاہتا ہے, اور اس طرح تو بالکل نہیں رکھنا چاہتا ہے جس طرح سے یہ رائے عامہ اور ایک اسٹیٹ پالیسی جو ہے اس میں ایک ڈویژن نظر آ رہا ہے ہمیں. بالکل رائے عامہ اور اسٹیٹ پالیسی میں بہت ڈویژن ہے, لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل تو چاہتی ہیں, ان کی فلسطین کے ساتھ ہمدردی کوئی نہیں ہے, لیکن ان کو فیس کیپنگ کا اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں بہت پرابلم ہو گیا. جب بات باربیرزم اور جینوسائیڈ کی ہوتی ہے تو پھر لوگ آپ کے اپنے ملک میں بھی آپ سے کوسچن کرتے ہیں کہ آپ اگر ایک چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی لاجیکل جسٹیفیکیشن کیا ہے آپ کے پاس سپورٹ کرنے کی. اور لوگوں کا یہ خیال نہیں تھا کہ اسرائیل اس جنگ کو اس بھدے طریقے سے لڑے گا جس میں وہ بالکل بے لگام ہو جائے گا. اچھا, یہ اس میں ڈاکٹر شازیہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا تھا کہ کچھ اس طرح کے, لیکن نیتن یاہو اس حوالے سے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دے چکے تھے کہ ہم مزہ چکھائیں گے اور دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یعنی وہ غزہ کو انسانوں کے بغیر ایک لینڈ جو ہے وہ تصور کرنے کی کوشش. میں نائلہ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا, جس طرح ڈاکٹر شازیہ نے بھی یہ بات کی. نیتن یاہو اس سے پہلے اس طرح کا سٹانس ان کا نظر آیا, پوری دنیا نے یہ دیکھا. اب ہم اوورآل دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ود دا ہیلپ آف کنٹریز, نمبر آف کنٹریز, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, سب جانتے ہیں, سفارتی سطح پر کون سا ایسا حربہ ہے جو اب تک استعمال نہیں ہوا, کیونکہ سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز اگر ہم دیکھیں 10 سے زیادہ متعدد درجنوں مقبوضہ وادی کے حوالے سے موجود ہیں, اسرائیل کے حوالے سے موجود ہیں, فلسطین کے حوالے سے موجود ہیں. تو ریزولوشن سے ہٹ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفارتی طور پر چند ممالک, چیدہ ممالک جو ہے وہ کیا, کیونکہ اب تو دمشق کا محاذ بھی اس نے کھول دیا, دمشق کی پہاڑیوں پر بھی حملہ شروع کر دیا ہے اس نے, اور وہ بڑے دعوے کے ساتھ انہوں نے کہا ہے, تو اتنے محاذ بھی اسرائیل نے کھول دیے, تو کیا ہے پس پشت ہے کیا؟ دیکھیے یہ تو ان کا ایجنڈا تھا. جب انہوں نے اوسلو ایکارڈ کیا تھا تو اوسلو ایکارڈ میں جو نقشہ تھا وہ پیلسٹائن ڈیلیگیشن کو دکھایا نہیں گیا تھا. جب ایکارڈ سائن ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے, اور اس کی بھی انہوں نے اب مزید ایکسپینشن کر دی ہے. یہ رکنگ, وہ جس طرح میں دیکھ رہی تھی پلیکارڈز جو فلسطینیوں نے لگائے ہوئے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے You may kill all Palestinians but there'll be one Moses. There'll be one Moses. Yes. جو فرعون نے کیا تھا کہ وہ سارے فلسطینیوں, ان کی جوز کی نسل انہوں نے مٹانے کی کوشش کی تھی. فرعون نے ہر گھر سے اس نے جو ہے ایک بچہ مارا تھا, تو پھر بھی ایک موسیٰ. بالکل. تو کیا لگتا ہے آپ کو, اب جو آپ نے بات کی, رجب طیب اردوان نے یو این جی اے میں بھی خطاب کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا اور وہ پورا میپ بھی دکھایا, تو اوورآل اگر ابھی ہم دیکھیں کہ اس جنگ بندی کے لیے فوری طور پر, کیونکہ سیکیورٹی کونسل کی اس قرارداد کو جزوی طور پر ایک 2 پیراگراف میں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے اگر کچھ وقفہ بھی ہو جائے, تاکہ وہ 10% غذا جس کا بار بار ورلڈ فوڈ پروگرام بھی ذکر کر رہے ہیں, ان کے نمائندے ذکر کر رہے ہیں, 100 کے قریب تو اب تک تنظیموں کے افراد جو ہے یو این کے اور باقی جو عالمی تنظیمیں ان کے افراد مارے چاہیے, فوری طور پر جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ تو ماشاءاللہ اسکالر ہیں, یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کی کوئی کوئک فکس نہیں ہوتی ہے اور کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہوتی, کیونکہ اگر شارٹ کٹ ہوگا تو وہ لانگ ٹرم میں مسئلہ بنے گا. یہ مسئلہ کافی گھمبیر ہے اور مزید گھمبیر کیا جا رہا ہے. نیتن یاہو کا اپنا ایجنڈا ہے, اپنی الیکشنز ہیں بیسکلی. وہ آپ دیکھیے, جب آپ نے یہ بتایا حماس کا جو مشن ہوا 7 اکتوبر کو, آپ دیکھیے میڈیا میں, ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل اور حماس کی جنگ ہے. بھئی اسرائیل اور حماس کی جنگ نہیں ہے, یہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے فلسطینیوں کا. اچھا, اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اس کا ذکر نہیں کیا. 7 اکتوبر کا تو ذکر کر دیا کہ حماس نے کیسے حملہ کیا, لیکن اس سے پہلے جو 2 ہفتے جو مظالم ڈھائے گئے, جو پہلے سے بمباری کی گئی اور جو ویسٹ بینک میں جو کچھ ہوتا رہا, اس کا میڈیا بھی نہیں بولا. نہیں, لیکن آپ کے جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہے نیو یارک میں, منیر اکرم نے ادھر ہے بڑے کھل کے بولا, کھل کے بولا, اور ہم نے کہا کہ اگر آپ ریزولوشن میں حماس کا نام ڈالیں گے تو ہم پھر اصلی پرپیٹریٹر کا نام بھی ڈالیں گے. دیٹ ول بی آور امینڈمنٹ ٹو دا ریزولوشن. سیاسی ہی حل نکلا ہے.
لیکن اس وقت سچویشن گھمبیر ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اب شی جن پنگ اور بائیڈن کی بھی ملاقات ہوئی, ادھر ایپیک کا سمٹ بھی ہو رہا ہے. آسیان کے جو ڈیفنس منسٹرز ہیں they have called for a ceasefire and that is very important because ادھر سے پھر آگے وہ ایپیک سمٹ میں جا رہے ہیں. سو ہر طرف سے اسرائیل پہ پریشر پڑ رہا ہے, ان کی اپنی پاپولیشن میں بھی. not all Jews are Zionists. نائلہ صاحب یہی تو بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, اتنا ڈیولپمنٹ ہونے کے باوجود, ایون کہ مغرب میں بھی اب آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں, اس کے باوجود بھی شدت آ رہی ہے, اسرائیل کے حملوں میں شدت آ رہی ہے. نہتے بچوں کو, یعنی جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں, یعنی آپ بچوں کو اسپتالوں پر, خواتین پر, نہتے لوگوں پر, ایون کہ جن کو سروس پرووائڈ کی جاتی ہے کہ آپ یہاں سے انخلا کریں, انہی گاڑیوں پر پھر حملہ کر دیا جاتا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, تاریخ آپ زیادہ جانتے ہیں, اسلام جاگتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب نکبہ کی بات ہو رہی ہے, جس طرح کا وہ اپارتھائڈ کر رہے ہیں, جیسے وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں. کبھی اسرائیل کے خلاف یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں, You are right. کبھی نہیں کہا گیا تھا اپارتھائڈ کر رہے ہیں, کبھی نہیں کہا گیا تھا کہ اسرائیل یہ پہلے سے مظالم ڈھا رہا ہے, 1947 سے ڈھا رہا ہے, لیکن کبھی نہیں کہا گیا تھا کہ یہ وار کرائمز ہیں. اب دنیا کہہ رہی ہے کہ وار کرائمز ہیں, ان کے دن گنے ہوئے ہیں, وہ اپنی جال گریں گے. آئی ایم کانفیڈنٹ. آپ کہہ رہی ہیں جتنی تیزی سے عروج ہے اتنی جلدی زوال کے امکانات آئے گا. ایکسٹریم کے بعد جو ہے پھر اس کا ڈاؤن فال شروع ہوگا انشاءاللہ. فاروق فیصل خان صاحب, نریندر مودی جو کہ نظر آ رہا ہے انسپائر ہوا ہے, متاثر بھی ہے نیتن یاہو سے, ایک ٹرائکا پلس جس کا ہم پہلے بھی ذکر کیا کرتے تھے, وہ کہتا ہے کہ جی جب میرا دل چاہے گا تو میں مقبوضہ وادی پہ چڑھ دوڑوں گا, کیونکہ میرا پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے, جس طرح نائلہ صاحبہ نے کہا, ایک الیکٹورل آبجیکٹیو ہے, میرا مقصد ہے اس کے پیچھے. نیتن یاہو کو جب انتخابات یہ پولیٹیکل الیکٹورل آبجیکٹیو چاہیے ہوگا, وہ فلسطینیوں پر چڑھ دوڑے گا, وہ دنیا دیکھتی رہے گی. دیکھیں جہاں تک نیتن یاہو کا تعلق ہے, تو اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ان کا یہ سامنے آئے ہیں 1996 میں, اور 1993 میں آپ کا اوسلو معاہدہ ہوا ہے, لیکن یہ پہلے روز سے ہی جو ہے اس معاہدے کے جو ہے دو ریاستی حل کے خلاف تھے. ٹھیک ہے, وہ ریئیکشنری ہوئے ہیں یا وہ کیا, بھئی ہم نے تو, مسلمانوں نے تو نہیں انہیں مارا تھا, انہیں تو ہٹلر نے مارا تھا, جرمنی نے مارا تھا, یورپ نے مارا تھا یہودیوں کو, مسلمانوں نے تو نہیں مارا تھا. لیکن اب آپ ساری پناہ دی, میں نے کہا نا وہ پناہ گزین آج قابضین بنے ہوئے ہیں. جی ہاں, وہی نا 1917 میں شاید 1921 میں آسٹریا یورپ کے ممالک سے نکلے, کیا کچھ ہم نے سپورٹ کیا, سارا کچھ ہوا. لیکن اب وہی طاقتیں جنہوں نے ان پہ مظالم کیے تھے, ان کے پشتیبان بنے ہوئے ہیں, اور انہی کی ایما پہ جو ہے وہ چڑھ دوڑا ہوا سب پہ. لیکن سر آج کی دنیا جو ہے, آج کی دنیا 1917 نہیں ہے. آج ادھر ہو رہا ہے, ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے, آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے, چاہے جتنی مرضی پابندیاں ہوں. اور جب یہ آج کی دنیا جو معیشت کی دنیا ہے, یہ کیا غزہ میں جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے یہ یہاں تک محدود رہے گا؟ آج دنیا نہیں بول رہی, آج طاقتیں نہیں بول رہی, مشرق وسطی کی صورتحال خدا نہ خواستہ بڑی گمبھیر اس کے معاشی اثرات جو ہے یہ سب تک پہنچیں گے. کسی تک سیک پہنچ رہا ہے, کسی تک اور مہینے تک پہنچ جائے گا. اور جب جنگوں کے جو, عالمی جنگوں کے اور اس طرح کے جب خطرہ, یوکرین وار سے ہوا, ہم نے خود دیکھا, افغان وار سے ہوا, عراق وار سے ہوا, بالکل ہوا. آج اگر امریکہ یا اگر یو کے, اگر رشیا یا کوئی اور بڑی طاقتیں جو ہے وہ ابسٹین کر رہی ہیں اور اس میں کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کر رہی اور اتنا پریشر نہیں ڈال رہی جتنا انہیں ڈالنا چاہیے, اور اگر آج اسرائیل ان کی بات نہیں مان رہا, تو ایسے نہیں ہو سکتا بھائی کہ آپ اکیلے سروائیو کر جاؤ گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو مظالم نظر آ رہے ہیں, جو بچے بچ رہے ہیں, کئی ہماری دوستوں سے بات ہوتی ہے کہ یار یہ بچے جنہوں نے یہ سارا ماحول دیکھا ہے, آج 2 سال کا بچہ, کوئی 4 سال کا بچہ, کوئی 6 سال کا, کوئی 8 سال کا, جس نے سارا خاندان اس کا چلا گیا, وہ کیا کرے گا؟ ماں چلے گی, باپ چلے گی, وہ 15-20 سال, کیا اس کا مطلب؟ اچھا پھر انفارچونیٹ فاروق فیصل خان صاحب, اسی بچے کو آپ آنے والے وقتوں میں ٹیررسٹ قرار دے دیں گے, اس کو بلیک لسٹ کر دیں گے. سر آپ دیکھیں نا کہ اس بین الاقوامی دنیا انہی کو پھر ٹیررزم کی ٹوکری میں ڈال ساتھ ہوگی. بالکل, جہادیوں کے ساتھ. اس نے دیکھا کہ وہ کس ماحول میں پیدا ہو رہا ہے, کس ماحول میں پڑ رہا ہے, اس نے کیا دیکھ رہا ہے, اس کے پاس کیا زندگی کا آپشن, اس کے لیے دنیا کیا ہے. اس نے تو اپنے پیاروں کو مرتے دیکھا ہے نا, اپنے عزیزوں کو مرتے دیکھا ہے, اپنی قوم کو مرتے دیکھا ہوا ہے, اس نے اپنا وطن جاتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, 5 مرلے کے پلاٹ پہ قتل ہو جاتے ہیں نا قبضوں پہ, بالکل, تو وہاں پہ تو پوری نسلوں کی زمینوں پر قبضہ ہوا ہے, اور بے شک آج ساری دنیا ان سے الگ تھلگ ہوئی ہے. لیکن یا تو یہ ہے کہ ادھر تو ہولوکاسٹ تو یہ ہے بھائی,
بالکل نسل کشی تو ہماری ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ہو رہی ہے، فلسطینیوں کی ہو رہی ہے. اور جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں یا فلسطینیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں دنیا یہ ہمارا پس منظر ہوتا ہے کہ صرف مسلمان. پی ایل او جو ہے، حماس تو اب آئی ہے نا، انتفاضہ کے بعد آئی ہے. پی ایل او جو ہے وہ صرف مسلمانوں پر مشتمل بالکل نہیں، اور بیت المقدس کے حوالے سے اور بھی وہ ہیں، صرف مسلمانوں کا. ہاں فلسطینیوں کا جو ایشو ہے وہ کوئی مذہب کا ایشو نہیں تھا، وہ وطنیت کا ایشو تھا، وطن کا ایشو تھا. ہاں اس میں عیسائی اسی لیے آج پی ایل او میں کرسچنز بھی شامل ہیں. اچھا متین صاحب، اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ جو بیت المقدس کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، قبلہ اول کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، پاکستان نے، ہمارے جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب، انہوں نے بہت کھل کے اور کئی ڈیبیٹس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا. ہمارے وزیر اعظم نے بھی اس کو انتہائی شرمناک مغربی دنیا کی خاموشی قرار دیا. ہماری دفتر خارجہ نے بھی قصداً کہا کہ اسرائیل جو ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، غزہ کی پٹی کو. اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے جو، میں نے جس طرح کہا، میں پھر اس سوال کو دوبارہ چاہتا ہوں کہ ایمبیڈڈ جرنلزم جو ہے اس پر توجہ مبذول کروانی کتنی ضروری ہے دنیا کی؟ جی بالکل، یہ جو آپ نے بات کی، یہ جو پروپیگنڈا اسرائیل کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور ویسٹرن میڈیا کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر یقینی طور پہ جو مسلم میڈیا، جسے میں کہوں گا ٹی آر ٹی اور الجزیرہ کی جانب سے جس قسم کا کاؤنٹر کیا جا رہا ہے وہ قابل تحسین ہے. بالکل. اور ان کو تبھی رپورٹنگ کی بالکل ایمبیڈڈ رپورٹنگ کی انڈیپینڈنٹ میڈیا کو، اسپیشلی مسلم ورلڈ کا جو میڈیا، الجزیرہ کو انہوں نے آؤٹ کیا ہوا ہے، ٹی آر ٹی کو آؤٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور اسلامی دنیا کے کئی بڑے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں جنہیں وہاں پہ اندر تک ایکسیس نہیں ہے. ایکسیس دی جائے تاکہ حقائق سامنے آئیں، اور نہ صرف ان کو ایکسیس دی جائے بلکہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین جو آرگنائزیشنز ہیں انہیں ایکسیس دی جائے تاکہ اندر پتہ چلے. اور خاص طور پہ شفا ہاسپٹل جو بہت بڑا کمپلیکس ہے، اندر ابھی تک ایکسیس نہیں دی جا رہی. ایکسیس دی جائے الجزیرہ کو بھی، ٹی آر ٹی کو بھی، بین الاقوامی انسانی حقوق کے گروپس کو بھی، تاکہ وہ دنیا کے سامنے. عرب میڈیا کا رابطہ نہیں ہوا اپنے متعلقہ حکام سے، چونکہ وہ انٹرنیٹ منقطع ہونے کے باعث کسی قسم کی جو ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، ڈیتھ ٹول یعنی اس وقت ہلاکتوں کی تعداد کتنی بڑھ چکی ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. ایک بڑا عام انہوں نے نقطہ فاروق فیصل صاحب نے یہ کہا، یہ جتنے بچے اب زندہ بچ گئے ہیں اور جتنے جوان شہید ہوئے ہیں اس فلسطین کی جنگ میں، اس کے بعد ہر آنے والا جو بچہ ہے، اگر انہیں 11,000 شہید کر دیے تو اس کے ساتھ 5 لاکھ مجاہدین اور پیدا کر دیے انہوں نے. یہ اب کانفلکٹ رکے گا نہیں، یہ عارضی جنگ بندی چاہے کتنے دنوں کی ہو. اور یہ جو دلوں میں اب جہاد ہو گیا، جو دلوں میں انتقام کا آپشن ہی نہیں بچا، کسی بچے کے پاس آپشن نہیں بچا. فاروق صاحب کی بات سے بالکل. اب انہوں نے کہا کہ ہمارے پیرنٹس، بہن بھائی، آئزہ اکبر جتنے اس میں شہادت پا چکے ہیں، اب وہ جو بچہ بچ گیا ہے 10 برس کا، 14 برس کا، ہم نے کئی کلپس ایسے دیکھے ہیں کہ دوستوں نے اسے تھاما ہوا، وہ اپنے پیاروں کی میتوں کے اوپر نوحہ خواں ہے اور انتہائی شدید جذبات کے عالم میں. تو یہ بالکل ہر ایسا بچنے والا بچہ آئندہ کا فلسطینی مجاہد بنے گا. اچھا، اس میں ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا جو آپ نے بالکل بات کی، اور فاروق فیصل خان صاحب کی بات سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ پھر اس بچے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جس کی نہ ماں بچی نہ باپ بچا، ایکسپٹ وہ خود ایک اکیلا. تو پھر یہ جو عالمی دنیا اور پھر یو این کا جو چارٹر جو ہے اس کو تحفظ دیتا ہے سیلف ڈیفنس کے نام پہ کہ آپ اپنے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر یہی لوگ آگے جا کر جو اپنی ماؤں، بہنوں، بچوں کی عزت اور آبرو کے محافظ بنتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. جی، یہ ویسٹ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. بالکل ایک طرف تو سیلف ڈیفنس کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف انہیں ملیٹنٹ اور انہیں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. ویسٹ کے جو پیس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ ٹوٹل فراڈ کے اوپر مبنی ہیں. اور جس طریقے سے ویسٹرن کنٹریز ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے شفا ہاسپٹل حملے کو جائز قرار دینے انتہائی شرمناک ہے، قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے. اور پاکستان نے بالکل ایک رائٹلی سٹیٹمنٹ دفتر خارجہ کی ترجمان نے دی ہے کہ پاکستان اس ہسپتال کے اوپر اس کا جو محاصرہ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر جو جارڈینین میڈکس کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. یہ کانفلکٹ اب صرف اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اب نہیں رہا، اور یہ اب چیز بڑھ چکی ہے، لیبنان تک آ چکی ہے، حزب اللہ اس میں شامل ہو گیا، آپ نے خود ذکر کیا، سیریا اس میں شامل ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ پھر یمن کا ایلیمنٹ آ گیا. بالکل اب یہ کانفلکٹ غزہ کی پٹی سے نکل کر پورے مشرق وسطیٰ اور پوری عرب دنیا میں آئے گا. لیکن ایک نقطہ میں اس میں اپنے اس والے نقطے کے اختتامیہ میں کہنا چاہوں کہ جو عرب لیگ سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز تھی،
جو آپ نے پہلے کہا کہ ڈپلومیٹک اور اکنامک ٹولز اسلامی دنیا کے پاس سب سے مضبوط ہیں، وہ ایئر سپیس بند کر سکتی تھی امریکہ اور اسرائیل کے لیے. میں متین حیدر صاحب اس میں ایک چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری عرب دنیا ہے جس طرح ان کے خلاف بھی ایک منظم پروپیگنڈا ہوا، لیکن انہوں نے جس طریقے سے آئسولیشن اختیار کی، جس طریقے سے سخت موقف رکھا، جس طریقے سے اپنے تعلقات کو منقطع کیا، وہ بھی قابل ستائش ہے. ڈاکٹر شازیہ لاسٹ ون لائنر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ امید یا آپ کو اس حالیہ جو 5واں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے جس میں 3 ممالک کی ایبسنس نظر آئی ہے، کچھ آپ کو لگتا ہے کچھ امپیکٹ ہوگا کچھ آنے والے دنوں میں؟ ون لائنر پلیز. ان چیزوں کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن اس پورے کانفلکٹ کا آرگینک آؤٹ کم جو ہوگا وہ 2 اسٹیٹ ریزولوشن ہی ہوگا. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہو سکتا ہے. اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو بہت بری طرح سے بیک فائر کر چکا ہے، اور اب دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ اور پورا مڈل ایسٹ بھی یہ سمجھ چکا ہے کہ فلسطین کے مسئلے سے نظر ہٹا کر ہم ایک سسٹینیبل پیس اس خطے میں نہیں رکھ سکتے ہیں. اور اینڈ میں صرف ایک پوائنٹ میں کہوں گی کہ قائد اعظم 100 سال پہلے یہ بات کر گئے تھے، وہ بیرسٹر تھے، قانون دان تھے، تو جب بیلفور ڈیکلیریشن ان کے سامنے آیا کہ یہاں پہ ایک اسرائیل نام کی کوئی چیز بننے لگی ہے، تو انہوں نے تب اس بات پہ شدید احتجاج کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسے فتنے اور فساد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو آنے والے ٹائم میں پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. تو بہرحال ہم تاریخ کے وکٹم بھی ہیں اور ہم تاریخ سے کچھ سیکھتے بھی نہیں ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پورے کانفلکٹ کا یہ ہر چیز میں ریبوٹ ہونا ہوتا ہے، ظلم نے ختم ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. بالکل ڈاکٹر شازیہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور بلکہ آپ نے نائلہ صاحبہ کی جو نائلہ چوہان صاحبہ کی جو بات ہے اس کو انڈورس کیا ہے کہ ظلم مٹ جاتا ہے، شدت کے بعد ڈاؤن فال ہوتا ہے اور عروج کے بعد زوال ہوتا ہے. یہ جو فاروق فیصل خان صاحب اور متین حیدر صاحب نے بھی جو بات کی اس کو بھی میں کنکلوڈ اگر یہاں پہ کروں کہ آج جس بچے کے سامنے اس کی ماں بلکتی ہوئی یا جس کی ماں تڑپتے ہوئی دنیا سے جا چکی ہے، لہو لوہان اس نے اپنے باپ کو دیکھا ہے، لہو لوہان اس نے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا ہے، آج وہ اکیلا اس دنیا میں تنہا ہے. اس کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ یہ بین الاقوامی دنیا کے بے ضمیر اور باضمیر جو حلقے ہیں ان تک یہ آواز پہنچانا بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کتنے خطرناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، اور مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا، بلکہ پوری دنیا کے امن کو خطرہ نیتن یاہو اور اس کی پالیسیوں سے ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.